हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसने जाली शनाख्त के ऊपर कमोबेश 8 शादियां की और पूरी दुनिया को डॉक्टर बनकर बेवकूफ़ बनाया। कौन है ये शख्स, इसके बारे में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, तफसीलात है, वो बताएंगे आपको। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ईरान पर अमेरिका के मुमकिना हमले के पाकिस्तान पर होने वाले असरात के बारे में, क्या असरात हो सकते हैं और ईरान के अंदर क्या रद्द अमल आ सकता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे अमेरिका के इस फैसले के बारे में जिसमें उसने पाकिस्तान समेत दुनिया के 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ाज को सस्पेंड कर दिया है। इस सारे इशू के ऊपर हम आपसे तफसील से बात करेंगे। फ़खर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र शाह जी। फ़खर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके बारे में हमारे पास कहानी है, मैं चाहता हूँ वो कहानी आप सुनाएं क्योंकि बड़ी दिलचस्प किरदार है जिसने 1 2 3 4 नहीं कमोबेश 8 शादियां की हैं। 4 रिकॉर्ड पे हैं, 4 शायद रिकॉर्ड पे नहीं आ सकी। तो मुझे बताएं कि कौन शख्स है जो जाली डॉक्टर भी बना रहा और इतनी औरतों को बेवकूफ़ भी बनाता रहा? कौन है ये शख्स? बहुत शुक्रिया शाह जी। मेरा ख्याल है कि ये जो जाली डॉक्टर है, इसके ऊपर बात करने से पहले जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं उनके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि ये जो जाली शनाख्त है, इसका मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसके बावजूद भी एक डूबियस किस्म के जो है वो एड्रेसेस और इस तरह जो है उसके ऊपर हमारे नादरा से शनाख्ती कार्ड भी लोगों को इशू हो जाते हैं। वालदा एक जो है फैमिली ट्री से उठा के, वालिद दूसरी किसी फैमिली ट्री से उठा के, ये इस तरह जो है वो नादरा शनाख्ती कार्ड इशू कर देता है। पासपोर्ट इमिग्रेशन वाले जो है वो पासपोर्ट जारी कर देते हैं। FIA वाले जो है वो कोई इमिग्रेशन के प्रोसेस में भी ये इस तरह की कंप्लेंट्स के बावजूद भी कोई वो नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि हमारे इदारों में आपने देखा है, बल्कि आपने तो इसके ऊपर बेशुमार ख़बरें की हैं, जो जाली शनाख्ती कार्ड, जाली पासपोर्ट्स का ये जो धंधा और कारोबार है कैसे पाकिस्तान में चल रहा है। तो उम्मीद है कि ये जो शख्स है ना, ये इसको एक एग्जाम्पल बना के आगे जो है कोई एटलीस्ट वो भल सफाई का काम शुरू होगा। नहीं, मैं आपकी इस बात से ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में रखता हूँ कि आप मुझे वो कहानी सुनाएं। ये इदारे तो आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान में काम करते हैं। हमारे तो नादरा किसी ज़माने में बड़ा एक इदारा था जिसका सिस्टम बड़ा महफूज था। अब जो कुछ बन गया है वो कई सालों से जो हालत हो गई है। लेकिन आप इस बंदे की कहानी सुनाएं। बिल्कुल, मैं कहानी के हवाले से ना शाह जी, एक कंप्लेंट दायर हुई है FIA में। ठीक, FIA में कंप्लेंट बड़ी, मुझे कुछ सोर्स से पता चला कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की कंप्लेंट है। वो कंप्लेंट ये है कि एक शख्स है, उसने 2004 में किसी और बंदे की आइडेंटिटी चुराई, उसके तमाम जो डॉक्यूमेंट थे, तमाम असनाद, तमाम जो सारा कुछ वो चुरा के उस शख्स की शनाख्त अपना के उसने जो आगे जो है वो 20 साल तक कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने इसके ऊपर, वो डॉक्टर है जिसकी शनाख्त चुराई गई, वो डॉक्टर था। अच्छा, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो उसके ऊपर मैंने फिर फर्दन कुछ थोड़ी सी तहकीकात की और ये जानने की कोशिश की वो असल बेचारा बंदा जिसकी शनाख्त चुराई गई वो कौन है, वो किधर है। तो मेरा ख्याल है कि पहले कहानी सुनाएं, फिर हम उस बंदे का मौक़िफ़ सुनाते हैं जिसकी शनाख्त चोरी हुई और फिर जिसने शनाख्त चोरी की उसका भी मौक़िफ़ आपने लिया। अच्छा, इस तरह करते हैं। अच्छा, एक शख्स था, ओकाड़ा रेनाला खुर्द का रहने वाला था, मोहम्मद ख़ान नाम था उसका, और असल नाम उसका उस टाइम जो है मोहम्मद जियार ख़ान था। तो वो एक लाहौर की प्राइवेट जो है हॉस्पिटल में काम करता था बतौर डॉक्टर के। उसके साथ एक और डॉक्टर था, फ़ारूक इकबाल ख़ान, वो पीडियाट्रिशियन था, यानी जो बच्चों के अमराज का वो डॉक्टर था। तो ये दोनों इकट्ठे काम करते थे। एक दिन जो है ये क्योंकि वो जो फ़ारूक इकबाल ख़ान था वो उसका बुनियादी तौर के ऊपर ताल्लुक़ था मियाँ वाली से। अब वो यहाँ पे लाहौर में रहते थे, हॉस्टल में या एक कमरा वगैरह लिया हुआ था, वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाते हैं। उसी दौरान ये जो ये था मोहम्मद ख़ान था, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ये दोनों डॉक्टर्स काम करते थे, उसकी ओनर एक खातून डॉक्टर थी, डॉक्टर तंजीला नाम की थी। उन्हें कोई शक हुआ कि ये डॉक्टर असली नहीं है, ये जो मोहम्मद ख़ान है ना, ये इसकी असनाद या इसके हवाले से कोई चेक कराया जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये सचमुच का कोई डॉक्टर नहीं है। तो वो जो ओनर है, वो जब उसको शक हुआ तो ये मोहम्मद ख़ान उस हॉस्पिटल छोड़ के, वो रिज़ाइन करके वो चला गया, वो हॉस्पिटल ही छोड़ दिया। उस दौरान इसके जो फ़ारूक इकबाल ख़ान था, उसके डॉक्यूमेंट्स तमाम, जो उसकी MBBS की डिग्री, उसकी मैट्रिक की, उसकी FSc, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो चोरी हो गए। उसने करीबी जो थाना था कोट लखपत का, वहाँ पे
جو ہے وہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی، تو وہ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور وہ مزے کی بات، جس شخص نے چوری کیے تھے محمد خان، وہ بھی اس کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ ڈھونڈنے میں اس کی ہیلپ کرتا رہا کہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے. بہرحال کچھ سال بعد، 2 سال بعد نا، وہ اس جو اصل ڈاکٹر تھا فاروق اقبال خان، اس نے پی ایم ڈی سی سے اور جو باقی جو ریلیونٹ ادارے تھے ان سے ڈپلیکیٹ اپنے جو کاغذات تھے، جو ڈگریاں وغیرہ تھی، وہ نکلوا لی، کیونکہ گمشدگی کے اس کی رپورٹ وغیرہ دے کے آپ ڈپلیکیٹ نکلوا سکتے. تو وہ اپنا اس کا جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی، وہ نارووال چلا گیا. تو یہ جو جس نے ڈگریاں وغیرہ چوری کی تھی فاروق اقبال بن گیا، محمد خان سے وہ فاروق اقبال بن گیا. اب جو فاروق اقبال تھا اس کے والد کا نام جو ہے وہ خان زمان خان تھا، اور جو یہ محمد خان ہے یا محمد یار ہے، اس کے والد کا نام نذیر احمد ہے، اور اس کی والدہ کا نام جو فیملی ٹری ہے نادرہ کی، اس میں صابرہ بی بی ہے. تو کیونکہ اس نے اب یہ صرف نام نہیں چرانا تھا، اس میں آپ والدین کا بھی وہ تبدیل کرانے تھے، تو اس نے اپنے جو والد کا نام زمان خان تبدیل کروا لیا نذیر احمد سے، اور والدہ کا نام سیم رہنے دیا، صابرہ بی بی سیم رہنے دیا فیملی ٹری سے. وہ اوریجنل ان کے والد ہیں نذیر احمد اور صابرہ بی بی، اور باقی ان کے بھائیوں کے جو فیملی ٹری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا جس کی آئیڈینٹی چوری کرائی فاروق اقبال خان ڈاکٹر کی، اس کے والد کا نام خان زمان خان تھا، تو اس کا انہوں نے زمان خان تبدیل کر کے باقی جو ان کی 4 جو وائفز ہیں ان کی بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بچوں کی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے شادیاں کی ہیں. اب یہ 2006 میں ان کو یہ جو اوریجنل والے ڈاکٹر فاروق تھے ان کو ایک کال آتی ہے یو کے سے کسی سعدیہ نام کی خاتون سے کال آتی ہے کہ مجھ سے یہ فاروق اقبال نے شادی کی، دھوکہ دیا، اور مجھے جو ہے یہ اسی دوران پتہ چلا کہ یہ تو اصل اس کا نام محمد یار خان ہے، اور اس نے جو ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹ چوری کرائے ہوئے ہیں، اور آپ کی آئیڈینٹی کے اوپر یہ یو کے میں بھی جو ہے وہ کوئی کام شام کر رہا ہے. تو یہ اس سے جو ہے ایک چیز جو اس کو یہ جو پہلے والا جس کے ڈاکومنٹ چوری ہوئے تھے اس نے جا کے پھر ایف آئی آر درج کرائی. ٹھیک. اب جب ایف آئی آر درج کرائی تو وہ جو ان کی جو وائف تھی سعدیہ، جس یو کے سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے پرسو کیا، ایف آئی اے میں بھی جو ہے وہ ایک کمپلینٹ درج کرائی کہ یہ فیک آئیڈینٹی کے اوپر یہ جاب کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ. جب یہ ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ڈی سی نے پھر اس کی جو ہے وہ ایک باقاعدہ لیٹر لکھا، کیونکہ وہ جو سعدیہ خاتون تھی نا، وہ انہوں نے ان کو ہر ایک سٹیپ کے اوپر پرسو کر کے وہ اپنا، کیونکہ دھوکہ دیا تھا تو وہ ان سے وہ کوئی اپنا جو ہے وہ ایک بدلہ لینا چاہتی تھی. تو وہ یہ جو ہے وہاں سے دبئی چلے گئے، دبئی میں کسی ہاسپٹل میں بطور ڈاکٹر وہاں پہ کام کرتے رہے، یو کے سے نکلے اور دبئی چلے گئے، یو اے ای سے میں جو ہے یہ کام کرتے رہے. یو اے ای میں جب ان کو پتہ چلا تو پی ایم ڈی سی نے ایک باقاعدہ لیٹر لکھا پاکستان ایمبیسی کو کہ یہ ایک فیک آئیڈینٹی اور فیک ڈاکیومنٹس کے ساتھ یہ بندہ وہاں پہ ڈاکٹر کے طور کے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو یہ ایک جو ہے وہ فیک آئیڈینٹی کے ساتھ جو اب تک یہ نادرہ کی ٹری میں تو 4 ان کی جو بیوی اور بچے جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے جو وہاں سے مجھے پتہ چلا پھر جو مزید تحقیقات کی یہ معلوم ہوا کہ ان کی 8 سے 9 انہوں نے شادیاں کی ہیں، اور ساری وہ فاروق جو اقبال خان کے نام سے انہوں نے شادیاں کی. اپنی جو پرانی آئیڈینٹی تھی وہ جو بھی ڈھونڈتا ہے ان کو، چاہے وہ پرانی بیوی ہو، وہ فاروق اقبال کا نام ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پی ایم ڈی سی کا ریکارڈ اور وہ سارا اس سے وہ اصل والے فاروق اقبال تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ اس سے یہ جو ہے نا یہ ساری ایک یہ میرے لیے ایک بڑا وہ تھا. میں نے پھر یہ کوشش کی کہ وہ جو اصل والا ہے وہ ڈھونڈ کے ان سے کوشش کروں کہ وہ کیا بتاتے ہیں اور کیا قصہ کہانی ہے. پہلے میرا خیال ہے کہ وہ ذرا ویڈیو دیکھ لیں. جو اصل فاروق اقبال صاحب ہیں ڈاکٹر، وہ اس ٹائم نارووال میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہیں، تو ذرا ان کی پہلے بات سن لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاروق اقبال خان بول رہا ہوں. میں ڈی ایچ کے ہاسپٹل ٹیچنگ ہاسپٹل نارووال میں ایز اے کنسلٹنٹ چیف کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین کام کر رہا ہوں جی. اور میں 2004 آلموسٹ 17 اگست سے میں یہاں پہ امپلائڈ ہوں. جو اس کے پہلے میں کنسلٹنٹ تھا، پھر میری پروموشن اور پھر اسٹل میں یہیں پہ ہوں جی. تو گزارش ہے کہ میرے اوریجنل ڈاکومنٹس 2004 میں آلموسٹ گم ہو گئے تھے. یہ کوئی مارچ کا مہینہ تھا، تو ان کو میں نے ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی. مین وائل ایک میرے ساتھ بندہ تھا محمد خان نام سے، ہم پرائیویٹ ایک ڈاکٹر تنزیل ظفر کا ہاسپٹل تھا تو وہاں پہ کام کرتے تھے. وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ فیک ہے. وہ میرے ساتھ ڈاکومنٹس ڈھونڈنے میں لگا رہا. مجھے پتہ چلا بعد میں کہ وہ
اس نے چرائے ہیں. وہ کیسے وہ میں آگے بیان کرتا ہوں. میں نے اس کے لیے مختلف جگہ سے ڈھونڈا, وہاں میرے کمرے سے اس نے چرائے تھے. پھر میں نے ان کے گمشدگی کی درخواست نزدیکی تھانہ تھا وہاں تھانہ کوٹ لکھپت, کیونکہ ہم جیل وہاں پہ رہتے تھے LGH کے سامنے, تھانہ کوٹ لکھپت لگتا تھا. وہاں پہ میں نے اس کے اپنے گمشدگی جو ڈاکومنٹس سے ان کی جمع کروا دی. اس وقت تو مجھے کوئی خاص, انہوں نے کہا کہ جو پتہ چلے گا تو آپ کو بتا دیں گے, کوئی خاص آؤٹ پٹ نہ ہو سکی. میں نے اپنے ڈاکومنٹس PMDC بھی اپنا اس نشتر سے اپنی ڈگری بھی ساری ڈپلیکیٹ دوبارہ اس کو بنوا لیا جی. پھر میری پوسٹنگ ایز اے کنسلٹنٹ پیڈیٹیشین DH ہاسپٹل ناروال میں ہو گئی 2004 میں. میں نے 17 اگست کو یہاں جوائن کر لیا. آلموسٹ کوئی سال گزرا تھا کہ ایک مجھے خاتون تھی غالباً سعدیہ نامی تھی انگلینڈ سے, انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے میرے انہوں نے کہا آپ ڈاکٹر فاروق ہیں؟ میں نے کہا جی. انہوں نے کہا مجھے آپ صحیح بتائیں. میں نے کہا جی میں ڈاکٹر فاروق ہوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے نام سے ایک اور بندہ ہے ڈاکٹر محمد خان, آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی بالکل, وہ میرے ساتھ رہتا تھا, وہ ڈاکٹر تھا. انہوں نے کہا جی وہ محمد خان نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, اس کا نام ہے محمد یار ولد محمد نذیر احمد, اور وہ آپ کے نام کا اب پاسپورٹ اور آپ کا شناختی کارڈ فیک بنوا کے آپ کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دہی کر رہا ہے, اور میرے ساتھ بھی اس نے نکاح کیا ہے آپ کا نام یوز کر کے. تو مینو کیسے نے کہا کہ ہمیں تو اس کے تھوڑے ڈاکومنٹس کی شک ہوا, فیک ہوا کہ وہ فیک تھے. ہم نے مزید انویسٹیگیشن کیا تو ہمیں پتہ چل گیا, اور ہم اس طرح آپ کا فون نمبر لیا. میرا فون انہوں نے لیا تو اس وقت میں لاہور میں ایک ہاسپٹل ہوتا تھا میڈم تنزیلہ ظفر کا جی, تو وہاں سے انہوں نے میرا فون نمبر لیا, اور اس وقت پھر وہ میرے تک انہوں نے اس کے بھائیوں نے اپروچ کیا. میں ملٹیپل ٹائم ان کے بھائیوں کو لاہور میں ملا. پھر انہوں نے بھی میرے ساتھ ہیلپ کیا. ہم نے اس کے خلاف دوبارہ FIR درج کرائی. پھر ہم نے بائی نیم اس کے نام FIR درج کر کہ یہ بندہ ہے محمد خان نامی ہے, لیکن اصل میں یہ محمد یار ہے, اور اس نے ہمارے ڈاکومنٹ چرا لیے اور میرے نام کو یوز کر کے آگے لوگوں کے ساتھ فراڈ اور اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. اسی تھانہ کوٹ لکھپت انہوں نے کہا جی اس کے خلاف ہم کرتے ہیں جی. مین وائل وہ ایک دفعہ آیا وہاں سے پاکستان سے باہر, اور اس وقت ہم نے جو ایئرپورٹ پہ FIR ان کو بھی بتایا کہ یہ بندہ فلاں وہاں سے آ رہا ہے, کیونکہ وہ جو خاتون تھی وہ اس کو کافی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی. وہ اس کا پورا, کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا تھا میرا نام یوز کر کے, تو وہ اس کو کافی چھان بین کر رہے تھے کہ کہاں سے موو کر رہا ہے, کیسے موو کر رہا ہے جی. انہیں کے ذرائع تھے. وہ وہاں سے آیا, وہ وہاں سے پھر نکل گیا جی. ہم نے تھانے میں بھی دوبارہ بتایا کہ ان کو ریٹ کے لیے کہا, انہوں نے کسی نے کوئی ہمارا, انہوں نے کہا کہ یار یہ تو مشکل ہے, اس کو ڈھونڈنا, یہ ایک 420 کا کیس ہے تو اس میں بڑا مشکل ہو جائے گا جی. اس سے پہلے میں ڈاکومنٹ سے پہلے اپنے اخبار میں بھی میں نے اشتہار دلوایا تھا, جو میں نے اس کے ساتھ ابھی ڈاکومنٹس لگا بتایا بھی ہے کہ اخبار میں بھی میں نے دلوایا. اس کے بعد میرے ڈاکومنٹس بن گئے. میں اب یہاں پہ کافی پریشان ہوں, کیونکہ میں ایز اے چیف کنسلٹنٹ گریڈ 20 میں DH ہاسپٹل ناروال میں کام کر رہا ہوں. اب میری گزارش ہے خاص طور سے حکومت پاکستان سے, اس میں جو خاص طور پہ DG نادرہ صاحب ہیں, DG امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ہے, ان سے میری خاص طور گزارش ہے, DG FIA سے گزارش ہے, اور خاص طور پہ سب سے جو میرے پرائم منسٹر پنجاب پاکستان سے میری گزارش ہے کہ ایک تو یہ کہ اس بندے کو جو محمد خان نامی تھا اور میرا نام فاروق اقبال یوز کر کے ہوتا رہا, جبکہ اصل نام محمد یار ولد نذیر احمد ہے, تو اس سے میرے اصل ڈاکومنٹس ایک تو واپس کروائے جائیں, دوسرے میچ سے میری شناخت بھی واپس کروائی جائے, تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. میں اصل ڈاکٹر فاروق ہوں. میرا PMDC میں بھی یہ کیس اس وقت جب میں گیا تھا میں اپنے ڈاکومنٹ, تو PMDC میں بھی میرا یہ سارا کیس وہاں پہ بھی تھا. PMDC نے بھی اس کے لیے دبئی میں بھی پیچھے لکھ کے بھیجا تھا, کیونکہ وہاں دبئی چلا گیا تھا, میرا نام یوز کر رہا تھا, تو انہوں نے بھی اس کے علاوہ وہاں پہ بھی میرا پروف میرے پاس ہے. تو اس سے میرا گزارش ہے کہ اس مسئلے کو مکمل طور پہ حل کرا جائے, تاکہ میں ایک شریف بندہ ہوں اور میرے لیے اگلی زندگی میں میرے بچوں کو کوئی پریشانی کا مسئلہ نہ ملے. بہت شکریہ. ویلکم بیک. ہم نے بات سن لی ہے, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بتا رہے ہیں. بالکل شاہ جی, وہ کہتے ہیں کہ میرے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ میرا دوست بن کے اور میرے سارے تمام تر جو ڈاکیومنٹس تھے اور تمام تر جو ہے وہ چوری کر لیا, اور اس کے اوپر پچھلے 20 سال سے یہ دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ بڑی بڑی فرمز میں انہوں نے جابز کی ہیں بطور ڈاکٹر کے, اور UK میں ان کی جو ایک اور وائف کی وہاں پہ نیشنلٹی ملی, تو اب یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ شاید UK سٹیزن بھی بن چکے ہیں اسی فاروق اقبال کی جو چوری شدہ آئیڈینٹی تھی اس کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک کیس جو ہے یہ
پاکستانی اداروں کا نہیں ہے, یہ ایک ٹرانس نیشنل اس میں آ جاتا ہے, آئیڈینٹی تھیفٹ والا بھی, اور فیک آئیڈینٹی کے اوپر کوئی اگر یہ اس طرح کا وہ کرے تو یہ ایک. اچھا فخر, اس میں ایک اور جو انٹرسٹنگ بات میں نے دیکھی کہ ان کا جو شناختی کارڈ ہے اس کے اوپر ایڈریس کی جگہ لکھا ہوا ہے لاہور 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 لاہور. اچھا بالکل, یہ CNAC بھی ذرا میں وہ دکھا سکوں. دیکھیں جو میں وہ نادرہ والی بات کر رہا تھا نا کہ آپ شناختی کارڈ کسی کا بنا رہے ہیں اور فرضی واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک فرضی ایڈریس دیا ہوا ہے. ان کا جو پریزنٹ ایڈریس ہے یعنی کرنٹ جو ایڈریس ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے وہ UAE کا جو ہے وہ فجیرہ 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 اس طرح کر کے, اور جو پرماننٹ ایڈریس ہے وہ لاہور 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 لاہور. یہ کیسا ایڈریس ہوتا ہے کبھی شناختی کارڈ کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ اور فخر میں نے خود دیکھے پاکستانی نائکوپس یا پاکستان ریجن کارڈز جو ہیں یا پاکستان کے آئیڈینٹی کارڈز, ان کے اوپر جو عارضی پتہ ہے جو ہمارے دبئی میں نائکوپ یا پاکستان ریجن کارڈ بناتے رہے ہیں وہ پورا ایڈریس ہوتا ہے, بالکل پورا ایڈریس ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے مطلب یہ ایک نادرہ کی ملی بھگت ہے, جو وہاں پہ متعلقہ لوگ ہوں گے ان کی ملی بھگت ہے جو بھی ہے. بہرحال یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ کلاسک کیس ہے ایک آئیڈینٹی تھیفٹ کا اور جو اس کا فراڈ کا, کہ صرف اس میں پاکستان کے حوالے سے نہیں, انہوں نے UAE میں بھی لوگوں کو بے وقوف بنایا, ایک جعلی ڈاکٹر بن کے وہاں پہ کام کیا, UK میں بھی, اور پھر یہاں پہ پاکستان میں بھی بڑی میں نے سنا ہے کہ وہ یہاں پہ بھی کوئی جو ہے یہ اسی فیک آئیڈینٹی اور فیک ڈاکیومنٹس کے اوپر. وہ بیچارہ ڈاکٹر جو فاروق اقبال خان جو اصل ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں میں نے کوشش کی بڑا پرسو کرنے کی, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ جو ہے وہ کوئی ہمارے جو ادارے ہیں ان میں کبھی بھی میرٹ کے اوپر کام نہیں ہوتا ہے, انفارچونیٹ ہے. تو میں نے پھر ان سے جو ہے وہ فاروق اقبال خان یا اصل نام ان کا محمد یار خان, ان سے رابطہ کیا اور ان سے ذرا موقف لینے کی کوشش کی. یہ میں نے آج سے 2 دن پہلے ان کو ٹیلی فون کال کی, تو میں نے حفظ تقدم جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کر لیا تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں انہوں نے اپروچ ہی نہیں کیا. اب میں نے ان کو رابطہ کیا ان سے, جو ان کے اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ شاہ جی اس میں جو بات ہے, جو ان کا شناختی کارڈ ہے اس پہ ان کے والد کا نام ہے زمان خان, ٹھیک ہے. اب ان کی کچھ دن پہلے ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, جو اصلی والد ہیں نذیر احمد, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو مطلب یہ شناختی کارڈ پہ جو اوریجنل جو والد ان کا دیا ہوا ہے وہ تو کوئی اور ہے, اصل والد کی اب ڈیتھ ہوئی ہے. تو میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے تعزیت بھی کی, میں نے کہا بڑا افسوس ہوا ہے آپ کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس پہ انہوں نے وہ شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ میں کیا ان سے آگے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ کے شناختی کارڈ پہ تو آپ کے والد کا نام زمان خان ہے اور جو والد آپ بتا رہے ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ نذیر احمد ہیں, تو یہ تو مطلب آپ ایک اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اپنی جو ایک آئیڈینٹی تھیفٹ والا ہے. تو یہ ذرا پہلے وہ سن کے ذرا وہ عامر خان نے ان کا موقف سنتے ہیں, ان کی جو وائس ہے ذرا سنائیں جی. فخر کی گفتگو جو ہوئی ہے اور ان کی جو گفتگو ہے سنائیں جی. ان کے حوالے سے کہ وہ آپ نے وہ کیا اور فیک آئیڈینٹی سے آپ پچھلے 20 سالوں سے ان کی ہی ڈاکیومنٹس پہ سارا جو ہے وہ جاب بھی کی, UK میں بھی UAE میں بھی. تو یہ FIA میں کوئی اپلیکیشن آئی تھی, میں نے کہا اس پہ آپ کا موقف لے لوں کہ کیا آپ اس پہ کہنا چاہیں گے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, ابھی تک ہم تو اپنی پریشانی میں ہیں, نمبر 1. جی. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ فیک اس وقت اپلیکیشن تھی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. وہ جو اپلیکیشن آئی تھی وہ بعد میں کورٹ میں میٹر جو تھا وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا اور وہ کیس ان کا ڈسچارج ہو گیا تھا ڈیو ٹو فیک ایلیگیشن. اور اس کے بعد ایون دو جو FIA والے تھے انہوں نے بھی باقاعدہ اس پہ جو انویسٹیگیشن کی تھی, انویسٹیگیشن کے بعد جو ان کا ڈپٹی ڈائریکٹر FIA تھا, میرا خیال میں شاید اس وقت جلیل نام کا کوئی بندہ تھا ڈپٹی ڈائریکٹر, ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی فائنل کلیئرنس وہاں سے دی کہ نہیں جی یہ فیک ایلیگیشن تھا. اور اس کے بعد نادرہ سے بھی انہوں نے جو ہے نا اس کی باقاعدہ ویریفیکیشنز منگوائی. وہ ویریفیکیشنز کے ڈاکومنٹ, FIA کے ڈاکومنٹس سارے جتنے بھی تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیس جو تھا وہ 2010 میں ہی ڈسچارج ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بچے جب ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کوئی ایلیگیشن ہوتا ہے تو ون ٹائم اس کی انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے اس میں جو بھی ڈیسیژن آیا تھا کورٹ کا بھی, FIA کا بھی, پولیس کا بھی, سب کا وہ سب کا سیم تھا.
اور وہ ڈسچارج ہو گیا تھا. اچھا، میں آپ کا جو اوریجنل پہلے نام تھا وہ محمد یار تھا، اور جو ابھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا جو CNIC پہ فاروق ہے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شروع سے ہی سیم یہی نیم ہے، یہی سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ جب میں یہ والد صاحب کی طرف سے فارغ ہوتا ہوں اور واپس آتا ہوں اسلام آباد، تو آ کے میں آپ کو کال کرتا ہوں، ہم مل لیتے ہیں. اچھا، میں پہلے مجھے یہ بتا دیں، میں آپ کو فاروق صاحب کہوں یا محمد یار صاحب کہوں؟ فاروق میرا نام ہے. تو اچھا نہیں، لیکن جو آپ کے CNIC پہ جو آپ کے والد کا نام ہے زمان خان ہے، لیکن جو ابھی آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ تو نذیر ہیں. تو اب مجھے اس پہ کائنڈلی تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ یہ بھی آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ سر، جو آپ کا CNIC ہے، جو آپ کے والد جو اوریجنل جو ہیں ان کا نام نذیر احمد ہے، لیکن جو آپ کے جو CNIC ہے جو آپ کا UAE کا اوورسیز کے حوالے سے، اس میں بھی جو ایڈریس دیا ہوا ہے وہ نادرا کا جو سٹینڈرڈ ایک ایڈریس ہوتا ہے وہ نہیں ہے، جسٹ ایک دبئی اس طرح کا وہ دیا ہوا. یہ کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے. نہیں، وہ دبئی نہیں ہے، وہ لاہور. ہاں، وہ لاہور ہے. یہ اس طرح کا مطلب یہ تو اس طرح کا یہ ایڈریس ہوتا نہیں ہے. وہ اس لیے کہ دبئی کا جو اسٹینڈرڈ پروٹوکولز ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ پروٹوکولز کے مطابق وہ لوگ جب آپ UAE سے رینیو کرواتے ہیں تو وہ آپ کا صرف جو وہاں کا ایڈریس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ایڈریس اس پہ لکھا جاتا ہے. اگر آپ اس کا وہ جو موجودہ ایڈریس آپ دیکھیں گے تو وہ کمپلیٹ آپ کو پورا کا پورا گھر کا ایڈریس UAE کا ملے گا. اچھا، میں نے اس پہ کیونکہ UAE سے ریلیٹڈ کافی کام کیا ہوا ہے پراپرٹیز کے حوالے سے بھی، تو یہ میں پہلی دفعہ ایسا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کا اوورسیز کا بھی ہو تو وہ ایڈریس سارا دیا جاتا ہے. اور دوسرا والد کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے آپ کے جو CNIC پہ زمان ہے، اور میں یہی کہہ رہا ہوں ایکچوئل جن کے میں یہی کہہ رہا ہوں ہم ملتے ہیں، مل کے بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں. اچھا، کیونکہ یہ اوور دا ٹیلی فون ابھی آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا. جی. ایک اور چیز جو آپ سے سر میں نے بتائیں کہ کہاں پہ آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے. ایک اور چیز جو میں نے سر آپ سے وہ پوچھنی تھی، جو نادرا کا ریکارڈ آ رہا ہے اس میں آپ کی 4 شادیوں کے حوالے سے آ رہا ہے. یار لیکن اس وقت آپ کو ہر بات کا آنسریبل نہیں ہوں، سوری ٹو سے. ٹھیک ہے، 4 ہوں یا 10. سر میری آپ سے دس کوسچن از پیورلی مائی پرسنل کوسچن. سر ایک شخص نے FIA میں کمپلینٹ کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں میری ڈاکیومنٹ سب کچھ چوری کر کے فیک آئیڈینٹی سے آپ نے سارا کچھ کیا. میری سر پوری بات ایک کوسچن سن لیجئے پھر آپ جواب دے دیجئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں جواب کورٹ سے بھی آ گیا، FIA کا بھی آ گیا. میری سر پورا میں کمپلیٹ کر لوں. اچھا، اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں، جو ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہیں، وہ سارے ان کو متعلقہ یونیورسٹی دوبارہ ان کو ڈپلیکیٹ ایشو کر دیتی ہے. اگر وہ فیک کی اس کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوتا تو یونیورسٹی ان کو کیسے ڈپلیکیٹ ایشو کر سکتی تھی؟ میرے بھیا، میری کسی کی یونیورسٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں سر، آپ ڈگری جس یونیورسٹی سے کر رہے ہیں وہ ڈگریاں جو ہے وہ اس جو ریلیونٹ بندہ ہے اس کو جو چوری ہونے کے بعد وہ کر رہے ہیں، وہ دوبارہ ایشو کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے حق میں کورٹ نے بھی فیصلہ دیا، FIA نے بھی فیصلہ دیا، تو یونیورسٹی کیسے کر سکتی ہے؟ آپ نے یونیورسٹی کو سر وہ کیا، چیلنج کیا کہ آپ نے کیسے ان کو آپ نے ڈپلیکیٹ. میری بات سنو. میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا. آپ بتائیں آپ کا آفس کہاں پہ ہے، میں سیدھا آپ کے پاس آفس آتا ہوں. میں جیو میں ہوتا ہوں، میں جیو میں کام کرتا ہوں. مجھے بتائیں آپ کا، مجھے ایڈریس اپنا بتائیں، اپنی لوکیشن مجھے بھیجیں. میرا اسی نمبر پہ واٹس ایپ ہے، آپ مجھے بھیجیں، میں سیدھا وہاں پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی میں بزی ہوں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں ابھی آئے نہیں ابھی تو ڈیفینیٹلی میں نہیں آ سکتا نا، لیکن آپ مجھے بھیجیں، اپنا ایڈریس بھیجیں، میں یہاں سے فارغ ہوتا ہوں، میں سیدھا آپ کے پاس آفس آتا ہوں. اچھا، میں آپ کا ایڈریس یہ جیو ہے، ڈی چوک پہ، جیو پلازا، اس پہ آپ آ جائیے. تو کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ آپ فخر دورانی کا پوچھ لیجئے گا، وہاں پہ جو ریسیپشن پہ ہوں گے وہ آپ کو ملا دیں گے. ڈی چوک میں وہاں پہ. اوکے ٹھیک ہے، فائن، ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. اور اینی ویز آپ کو اگر اس میں وہاں پہ کوئی میں بات کرتا ہوں، حامد میر سے میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یا کاشف عباسی سے بات کرتا ہوں. کاشف عباسی جو ہے نا وہ یہاں پہ جیو میں نہیں ہوتے. حامد میر صاحب سے آپ بات کریں یا جس پہ بات کریں. سن لو یار، اب میں کو
बच्चा नहीं बैठा हुआ कि मुझे पता नहीं है, लेकिन आपकी सेम जो है ना वो आपकी एक प्रोफेशन आप लोगों का सेम है ना। मैं इसकी बात कर, वो ARY में होता है, हामिद मीर जियो में होता है, मेरे से क्या बोला हुआ है, इनके साथ मेरे पर्सनल टर्म्स हैं। आप बेशक करें सर, जिससे करें। मैं उसको हामिद मीर को बोलता हूँ कि वो आपको कांटेक्ट करता है वहाँ पे आपके डी चौक ऑफिस में। उसके बाद फिर जब मैं वापस इस्लामाबाद आता हूँ, मैं खुद आता हूँ वहाँ पे आके आपको मैं मिलता हूँ। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम बैक। ये तो बड़ी ओपन एंड शट केस है। बिल्कुल। अच्छा, उस पर उन्होंने कहा कि मैं अभी जो है आप फ़ोन रखें तो आपसे जो है वो रब्ता करते हैं हमारे जो है वो जियो से हामिद मीर साहब या काशिफ अब्बासी साहब। वो मैं 2 दिन हो गया ना तो वो मुझसे उन्होंने रब्ता किया और ना ही मुझसे फिर इन्होंने जो है, हम 2 दिन वेट करते रहे एटलीस्ट कि वो आएंगे, वो अपनी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आके अपनी पोजीशन सारी क्लियर करूंगा, वो नहीं की। अब भी वो मोस्ट वेलकम, वो जब भी आए हम उनका सारा वो मौक़िफ़ भी जो है वो चलाएंगे और वो उनके साथ बैठ के जो भी बात होगी हम उसके साथ वो बात कर लेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं, अगर ये जिस दिन आना चाहें एक दिन पहले वो बता दें तो डॉक्टर फ़ारूक इकबाल जो ओरिजिनल हैं, कोशिश होगी कि उनको भी दावत दें कि वो भी आ जाएं तो उनके साथ ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस तमाम दावत से पहले मैं 3 लोगों और को दावत देना चाहूँगा। जी जी। मैं चेयरमैन जो नादरा हैं, आज़र सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं मुनीर अफसर, उनको भी मैं कहूँगा कि ये जो हम बता रहे हैं इस पर तवज्जो दें। DG FIA फरद साहब, रिफत साहब, वो उनको भी मैं दावत दूंगा। और DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मुस्तफ़ा जमाल काजी, उनको भी मैं कहूँगा कि ज़रूर इस केस को देखें। बिल्कुल, ये क्लासिक केस है शादी, एक ऐसा केस है कि मैं समझता हूँ जब ये कहानी मैंने उस टाइम सुनी थी, कंप्लेंट देखी थी, तो मेरा खुद बड़ा दिल कर रहा था कि इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेट करूँ। और जब आगे कुछ चीज़ें सामने आई तो ये मेरे लिए भी बड़ा एक हैरान कुन था कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो सकता है। ऐसा ही है, और लोगों ने कैसे 20 साल तक अपनी और इस तरह के लोग ना जाने कितने लोगों को फ्रॉड करते हैं। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आई। आई बिलीव कि और भी बहुत सारे लोग अच्छा, अभी जो मुझे पता चला है कि इनकी जो अब जो लास्ट जो शादी है ना, वो कोई शायद शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके कोई रिश्तेदारों में या उनकी कोई फैमिली क्लोज, ये दावा यही करते हैं कि जो इनकी जो लास्ट जो एहलिया है ना, वो उनकी कोई क्लोज रिलेटिव हैं उनके। तो मतलब ये इस कदर इन्फ्लुएंशियल है ये डॉक्टर साहब जो हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने नाम ले दिया शायद खाकान अब्बासी का, पता नहीं, देखें बहुत सारे जो पब्लिक फिगर्स हैं उनका नाम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पता नहीं वो है या नहीं है। मतलब ये मैं नहीं वो कह रहा वो होंगे या नहीं होंगे, ये इनकी तरफ से दावा है कि ये जो है उनकी बड़े क्लोज रिलेटिव्स हैं। चले खैर जो भी है, तो बहरहाल ये जो मोहम्मद यार साहब हैं या वो ख़ुद को वो तो कहते हैं मैं फ़ारूक इकबाल ही हूँ, वो मोस्ट वेलकम, वो जब भी आना चाहें एक दिन पहले हमें बता दें ताकि हम जो ओरिजिनल वाले हैं उनकी भी जो है उनको भी टेलीकास्ट करने का यहाँ पर बंदोबस्त करें, उनका बंदोबस्त करें। ठीक है। तो ये शादी बड़ी इंटरेस्टिंग जो एक कहानी थी जो पिछले चंद दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि इस पे काम करके कोई सामने नो डाउट ये बड़ी इंटरेस्टिंग बिल्कुल। अच्छा शाह जी, ये तो चलें इस पे जो होगा अपडेट, मुझे ये बताएं ईरान की जो सूरत हाल है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन मुझे ये आज दफ्तर ख़ारजा के हवाले से उनकी तरफ से क्या कोई बातचीत हुई है ईरान के हवाले से, या फिर जो पाकिस्तान समेत जो 75 ममालिक के ऊपर बैन लगाया गया है जो, या टेम्परेरी जो उसके वीज़ाज़ जो हैं वो सस्पेंड किए गए हैं, उस पर क्या बात की इन्होंने? फ़खर आज दफ्तर ख़ारजा में ताहिर हुसैन इंद्राबी जो तर्जमान है दफ्तर ख़ारजा के, उन्होंने वीकली ब्रीफिंग की थी। मैं भी गया था उस ब्रीफिंग में, और ये वीकली ब्रीफिंग बड़ी अहम होती है इन मैनी वेज़ के बहुत सारी इशूज़ के ऊपर हम सवाल जवाब करते हैं, जवाबात हमें मिलते हैं। लाजमी नहीं कि वो पूरे हों या सेटिस्फैक्ट्री हों, लेकिन कुछ ना कुछ पाकिस्तान की पॉलिसी आपको उसमें डिपेक्ट करती हुई नज़र आती है। ईरान की सूरत हाल के ऊपर बड़ी तफसील से बात हुई, बड़े सवाल किए। मैंने उनसे पूछा था कि आप ये बताइए कि पाकिस्तान की असेसमेंट क्या है कि क्या ईरान में रजीम चेंज होगी। तो उन्होंने कहा जी हम इसमें नहीं शामिल होंगे, लेकिन हम ईरान की अवाम और उनकी क़यादत के साथ हैं, और हमें बिलीव है कि उनकी बड़ी दानिश है, वो हर तरह की सूरत हाल से निमटते हैं। और ईरान के हवाले से उन्होंने जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसका इयादा किया। एक अहम बात ये हुई कि किसी ने सवाल उनसे किया, और बड़ा वैलिड सवाल था कि क्या खुदा न खास्ता अगर ईरान के ऊपर कोई अटैक होता है, ज़रा हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो पाकिस्तान अपनी एयर जो स्पेस है उसको यूज़ करने की इजाज़त देगा। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं, हमारा मौक़िफ़ बड़ा इस पे वाज़े, और हम पहले वाज़े कर चुके हैं, वही मौक़िफ़ हमारा कि हम किसी को एयर स्पेस अपनी यूज़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफ़गानिस्तान के ऊपर भी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारा अफ़गानिस्तान के ऊपर एक ही मसला है, वो दहशत गर्दी का मसला है, और वो हमें लिख कर दे दें और वेरीफाइबल जो बात हो
تو ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہمارے بہت ہی اچھے جرنلسٹ ہیں علا نور وزیر ان کا نام ہے, انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا. انہوں نے کہا جی پاکستان اور افغانستان کی سرحد بند ہے, تو اس کا نقصان پاکستان کو بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو وہ ترجمان نے کہا کہ جی نقصان اور فائدہ تو الگ کی بات ہے, اصل اہم بات یہ ہے کہ ہمارے بندوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں. کیونکہ جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے ریفرنس دیا, انہوں نے کہا کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہمیں پاکستان افغانستان کی سرحد سے کوئی نقصان نہیں ہے سرحد بند ہونے سے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے ایک جو چیمبر آف کامرس کے ایک عہدیدار کا حوالہ دیا اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نقصان ہے, تجارت نہیں ہو رہی. ظاہر ہے ملٹری نقطہ نظر سے تو تجارت کا لینس نہیں دیکھا جاتا, تجارت کے لینس میں ایک ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے. خیر ہم افغانستان پہ چلے گئے, ایران کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے, لیکن فخر ایران کے بارے میں میں نے, ہمارے زرغون شاہ ہیں بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, میرے بڑے پیارے کلیگ بھی ہیں, آپ کے بھی بڑے کلیگ ہیں, کم و بیش 35 سال 3 دہائیوں سے زیادہ کا ان کا تجربہ ہے. ان سے ہم نے بات کی ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, کیونکہ وہ ایران کو بھی بڑا کلوزلی فالو کرتے ہیں. تو ان سے بات کی, میرے خیال میں پہلے وہ سنتے ہیں. جی بالکل. اوور ٹو شاہ صاحب کی اور میری ڈسکشن. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایران کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, آپ بھی بڑے کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں اور 3 دہائیوں سے زیادہ کا تجربہ آپ کا, ہمارے سینئر ہیں آپ. یہ فرمائیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ ایران پہ اٹیک ہو جائے گا ایک, اور کیا ایران کی رجیم چینج ہوگی؟ جی تھینک یو اعزاز فار ہیونگ می. جہاں تک ایران کی رجیم چینج کا تعلق ہے تو اس کے کچھ ڈائمینشنز ہیں. پہلا یہ ہے کہ شاید امریکہ کامیاب ہو جائے, جس طرح اس نے وینزویلا میں کیا ہے. ایک جو سٹنگ آپریشن ٹائپ اگر کیا جائے تہران پہ, اور جو IRCG ہے ان کے لوگوں کو جو ہے وہ اوبلیٹریٹ کیا جائے, ایلیمینیٹ کر دیا جائے, یا ایران کے جو ٹاپ لیڈر ہیں خامنہ ای صاحب, آیت اللہ علی خامنہ ای صاحب, ان کو جو ان کے روحانی پیشوا ہیں, روحانی پیشوا ہیں, سپریم لیڈر ہیں جو, تو پھر شاید کوئی چانس ہے کہ رجیم چینج ہو جائے. لیکن دیکھیں ایران از ناٹ وینزویلا اور نور افغانستان. ایران کی ایک ہسٹری ہے. آپ دیکھیں امریکہ نے کیا نام ہے, آیت اللہ جب آئے تھے عراق سے, جو پہلے ان کے سپریم لیڈر تھے, تو اس کے بعد خمینی کے بعد بھی ایک آپریشن ہوا تھا جس میں ان کے ہیلی کاپٹرز آئے تھے اور ایک صحرا میں وہ آپس میں ٹکرا کے اسٹارم آ گیا تھا صحرا میں, ختم ہو گئے تھے. اور اس کو بھی چھوڑیں. دیکھیں یہ جو پاسداران انقلاب بنائی گئی ہے, جب خمینی صاحب آئے تھے تو اس کے بعد پاسداران انقلاب اس ریولوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک الگ سے فوج بنائی گئی. اب اس کے کمپوننٹس ہیں, اس میں آرمی بھی ہے, نیوی بھی ہے, ایئر فورس بھی ہے, اور ایک ان کو اسپیس کو جو دیکھتی ہے وہ علیحدہ سے ان کی فورس ہے. اور یہ سارے میزائل جو ڈیولپ کرتی ہے, بناتی ہے, سارا کچھ وہ پاسداران انقلاب کرتی ہے. تو ایک تو پراپر فوج ہے, اس کے علاوہ ایک اور فوج ہے پاسداران انقلاب, اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی. ہاں, پاسداران انقلاب ہی ایران کی جو پراکسیز ہیں, جس طرح ایکسس آف ریزسٹنس تھا, جس طرح لبنان میں انہوں نے سپورٹ کیا حزب اللہ کو, یمن میں انہوں نے ہوتیوں کو سپورٹ کیا, اس طرح عراق میں بھی ان کے لوگ ہیں, سیریا میں بھی ان کے لوگ ہیں. تو وہی پاسداران انقلاب ہی اس کو دیکھتی ہے ان چیزوں کو. سو ایران جو ہے اس وقت بڑا پاورفل ہے, 5 سے 6 لاکھ فوج اس کی ہے, اور پاسداران انقلاب کے ساتھ ایفیلیشن لوگوں کی بہت زیادہ ہے, ان کو کسی وقت بھی کال کر کے آن ڈیوٹی کیا جا سکتا ہے. سو اگر تو امریکہ نے کوئی سٹنگ آپریشن کیا اور ایک دم کوئی بہت خوفناک قسم کی بمباری کی اور پاسداران انقلاب کی فگرز جو ہے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا, سپریم لیڈر کو خدا نخواستہ اس کو ہدف بنا لیا گیا, تو پھر تو یہ رجیم چینج ایک دم آ جائے گی. سولجر بوٹس آن گراؤنڈ سے یہ بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ چینج لانے کے لیے آپ کو بوٹس آن گراؤنڈ کرنا ضرور چاہیے. اس کے چانس بہت کم ہیں. اور امریکہ, جہاں ہم کہتے ہیں نا امریکہ بہت بہادر ہے, وہاں امریکہ بہت ڈرپوک بھی ہے.
وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے فوجی مارے جائیں، اس کا جو ہے یہ والا لاس ہو. کیونکہ اگر آپ دیکھیں صومالیہ میں اس کے فوجی مارے گئے تھے تو اس نے فوراً جو ہے اپنے فوجی وہاں سے نکال دی اور پاکستان سے مدد کے لیے انہوں نے کہا تھا. پاکستان نے امریکہ کو بچایا ہے صومالیہ میں، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جب بھی بہت زیادہ لاس ہوگا امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا. یہی حال میرے خیال میں اسرائیل کا ہے. دوسرا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس طرح کی بات ایرانیوں کو مزید یونائٹ بھی کر سکتی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایران میں پرو گورنمنٹ پرو رجیم ڈیمانسٹریشن شروع ہو گئے. بہت بڑی ریلی نکالی. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو اینٹی گورنمنٹ رائٹس ہوئے اس میں رائٹرز تھے جنہوں نے تشدد کیا، توڑ پھوڑ کی. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ رات 10 بجے کے بعد ہوا. گن یوز ہوئی، ایرانی گنیں، اتنے عام شہری کے پاس گن نہیں ہوتی، کہاں سے آئیں ان کے پاس یہ گنیں؟ انہوں نے مساجد جلا دی، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، اور 100 کے قریب جو کہ ایرانی رجیم دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو انہوں نے مار دیا اور یہ توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی. تو یہ کوئی 15-20 ہزار لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا. لیکن اس کے اگینسٹ آپ تہران میں اگر پرو گورنمنٹ ڈیمو دیکھیں تو تقریباً 2-3 لاکھ لوگ وہاں اس میں آئے اور ابھی تک یہ مظاہرے چل رہے ہیں. تو یہ ایک یونائٹنگ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ اٹیک کر رہا ہے یا اسرائیل اٹیک کر رہے ہیں تو وہ اپنی ساری رنجشیں پیچھے چھوڑ کے وہ ایک پلیٹ فارم پہ یہ دس از نیچرل کہ جب بھی نیشنل کاز آتی ہے تو قومیں متحد ہوتی ہیں. ایک فیکٹر اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر مشکل ہوگا، تباہی شباہی ہو جائے گی، بلڈنگیں تباہ ہو جائیں گی، کچھ لوگ مارے جائیں گے، لیکن رجیم چینج ول ناٹ بی دیٹ ایزی. ایک بات. دوسری، آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایران سویا پڑا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، 2-3 ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والے اس کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں. خرمشار کو دیکھیں، ذوالفقار کو دیکھیں، رات کو دیکھیں، آپ کتنی دور تک وہ مار کر سکتے. اور ایران نے پروو کیا ہے. تل ابیب کا کیا حال ہوا؟ ٹھیک ہے، اس کا حیفا کا کیا حال کیا اس نے؟ اور خبریں تو یہ بھی تھیں جو میڈیا پہ کم آتی ہیں کہ جب اسرائیل کو سمجھ آئی کہ یار یہ تو بری طرح مار رہا ہے ہمیں اور ہمارا سارا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بیٹھ گیا ہے، تو اس نے امریکہ کو کہا کہ ختم کراؤ، بس بہت ہو گئے. سو دس از دی سچویشن. اگرچہ اس وقت جو اپڈیٹ آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ امریکہ تیار بیٹھا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 آورز میں امریکہ اٹیک کر سکتا ہے. اس بات کو سپورٹ کیا کرتی ہے؟ وہ ٹرمپ کی نیچر کرتی ہے کہ بائی نیچر ٹرمپ از ہائیلی انپریڈکٹیبل، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ہوگا تو کیا امریکہ کے اپنے اڈے جو ہیں وہ بچے رہیں گے مڈل ایسٹ میں؟ اچھا یہ بتائیے زرغون کہ ہم نے دیکھا کہ جب عراق کے صدام حسین کو پھانسی دی گئی تھی، اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو امریکن انسٹالیشنز تھی، امریکی تنصیبات اور امریکی جو پرسنل تھے، ان کے اوپر جو اٹیکس کی تعداد اس وقت 400% سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی. 100% نہیں، 400% سے. اگر ایران کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور اگر ایران کے جو روحانی پیشوا ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ریپرکشن ہوں گے پوری دنیا میں امریکن جو انسٹالیشنز ہیں اور امریکن جو شہری ہیں ان کے اوپر؟ 100% ہوں گے. کیونکہ دیکھیں روحانیت سے جو لوگ جڑے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے. یہ بڑا ڈیفرنٹ معاملہ ہے. وہ اپنی زندگی، اپنی جان اپنی ہاتھ میں لے کے اپنے روحانی رہنما کے لیے مرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اب اگر خدا نخواستہ یہ صورتحال جو آپ نے بتائی یہ ہو جاتی ہے اور ان کے سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا ہدف جو ہے وہ مڈل ایسٹ ہوگا، انکلوڈنگ اسرائیل. ٹھیک ہے، ایران سے کوئی دور نہیں ہے. ایران سے تو ایک اچھا ٹینک کا گولہ بھی اگر فائر ہوتا ہے نا تو وہ عمان پہ اور UAE پہ آرام سے جا کے لگے گا. صرف ٹینک کا گولہ یا کسی بڑی توپ کا گولہ لے لیں تو یہ تو کہیں نہیں جائیں گے. مطلب ریپرکشن جو ہے وہ ہوگی اور ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ جو ان کی پراکسیز ہیں وہ 100% ختم نہیں ہوئی گئی. لبنان بھی ابھی حزب اللہ ہے، حزب اللہ کے پاس ابھی ویپن بھی ہے.
اسی طرح یمن کے جو ہوتیز ہیں وہ بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ ہے ان کے پاس ابھی بھی، اور وہ یو اے ای پہ میزائل فائر بھی کر چکے ہیں اس سے پہلے۔ اچھا یہ بتائیے کہ دو آخری کویسچن آپ کے ساتھ، جو ہم پراکسیز کی بات کرتے ہیں کہ ایران کی پراکسیز ہیں ان تمام جگہوں پہ، کچھ پراکسیز تو اسرائیل کی بھی ہیں، مثلا کردش جو ہیں وہ ایران کے خلاف ان کا ایک پورا گروپ ہے، اور کوئی پراکسیز بھی ہیں، اور کتنی پاور ہے ان پراکسیز کی ایران کے خلاف؟ دیکھیں جو کردز کی آپ نے بات کی، تو کردز جو ہیں وہ عراق میں بھی ہیں، اربل کی سائڈ پہ دیکھ لیں آپ، سیریا میں بھی ہیں اور ایران میں بھی۔ ایران کی جو اس طرف کی ترکی کے ساتھ ساتھ ایریا ہے اس میں یہ کردز رہتے ہیں۔ سو یہ ایک انکلیو ہے جس کو یہ کردستان کا نام دیتے ہیں کہ ہم آزادی حاصل کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ موساد جو ہے ایران کے خلاف اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے بڑا پینیٹریٹ کیا ہوا ہے۔ یعنی سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ ایران کی سوسائٹی کا جو فیبرک ہے اس میں سوراخ ہے۔ ان آپ سمجھ لیں کہ ضمیر فروشوں یا غداروں یا جو بھی ہے، جو اسرائیل مولز ہیں ان کے پاس، یا سی آئی اے کے جو لوگ پیرول پہ ہوتے ہیں، یہ اس سے بھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ایران کا ٹاپ کا سائنٹسٹ مارا جاتا ہے۔ اچھا جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے جون میں، تو 8-10 اس کے پھر نیوکلیئر سائنٹسٹ مارے جاتے ہیں۔ حماس کے لیڈر جی اسماعیل ہنیہ ایران کی ناک کے نیچے بیٹھا ہوا اس کو مارا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ان کی پینیٹریشن ایران کے اندر ہے یہ بڑی خوفناک ہے، اور اس میں انہوں نے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے، ناٹ اونلی دی ایرانینز، اور ملکوں کے لوگ بھی ادھر ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہوگا، لیکن دیکھیں ان کے ذریعے کوئی رجیم چینج کرنا میرے خیال میں اتنا ایزی نہیں ہے۔ اگر ناممکن نہیں تو شاید اتنا ایزی نہیں ہے۔ اپنے یہ جو پیرول پہ لوگ شوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے، اب یہ دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، خدا نخواستہ اگر سی آئی اے کے لوگ پاکستان میں پیرول پہ ہیں اور سی آئی اے ان کے ذریعے کیا کرے گا؟ کوئی تبدیلی لا سکتا ہے؟ کوئی گڑبڑی ہوگی نا، کوئی مار داڑ ہوگی، کوئی جلاؤ گہراؤ ہوگا، جس طرح یہ ابھی 2-4 دن پہلے ہو چکا ہے کہ جو مظاہرین تھے، جو اینٹی گورنمنٹ مظاہرین تھے، ان میں ایک وقت میں باقاعدہ فائرنگ شروع کر دی۔ ویپن کہاں سے آیا؟ ان کے پاس ویپن دیا گیا تھا۔ ابھی جو ان کا ایک بندہ پکڑا ہوا ہے جس کو شاید ایگزیکیوٹ کیا ہے ابھی تک یا نہیں، پھانسی کرنی تھی، پھانسی دینی تھی رات۔ جی تو یہ انہی سے پکڑا گیا، اس سے پتہ چلا کہ جی یہ کون لوگ ہیں، کس طرح ٹرین ہوئے، سارا کچھ ہوا۔ اچھا آخری سوال مجھے یہ بتائیں زرغون، اس سارے معاملے کا اگر ایران کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان پہ دیکھیں، سب سے پہلا اثر تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، دوز ہو میٹر، ان میں تشویش کی ایک لہر سب سے پہلے ضرور دوڑے گی کہ آپ کی ناک کے پاس آ کے جو ہے وہ اسرائیل بیٹھ کے ہے۔ ایران میں اگر ایک اسرائیل نواز، امریکہ نواز حکومت آ جاتی ہے تو پھر سوچیں پاکستان کے لیے مشکلات کتنی زیادہ ہوں گی۔ آپ کے اس بارڈر پہ دیکھ لیں، آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ دیکھیں، پھر افغانستان کو آپ دیکھ لیں، 3 طرفوں سے پھر آپ جو ہے نا گھرے ہوں گے مشکلات میں۔ 2 کے ساتھ تو آپ برسر پیکار رہے ہیں نا، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انڈیا کے ساتھ کیا ہوا ہے، افغانستان کے ساتھ ابھی بھی چل رہے ہیں معاملہ۔ افغانستان تو مطلب ہے ہمارا پیدائشی سمجھیں آپ دشمن ہے، اس نے تو کبھی ہمیں قبول ہی نہیں کیا۔ تو کیا جب اسرائیلی آ کے ایران میں بیٹھ جائیں گے، امریکن سی آئی اے آ کے بیٹھ جائے گی، تو یہ سارے مل کے ایک پلیٹ فارم سے پاکستان کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے؟ کیا ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی؟ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ بی ایل اے کہاں سے زیادہ آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کلبھوشن کہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ٹی ٹی پی کو دیکھ لیں، یہ کیا کر رہی ہے، کہاں سے اس کے لوگ آ رہے ہیں۔ سو جب ایک انوائرمنٹ ہی بڑی کنڈیوسیو ان کو مل جائے گی تو پاکستان کی مشکلات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اور میرے خیال میں جو ہماری جو مقتدر حلقے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کی صورتحال ایران میں پیدا ہو جائے، جس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ اگر وہاں یہ رضا شاہ پہلوی کا شہنشاہ ایران کا بیٹا آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ تو آلریڈی اسرائیل کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو نتن یاہو سے مل کے اس کی منتیں کر رہا ہے کہ مجھے اقتدار دلوائیں اور میں آپ کے لیے سارے کام کروں گا۔ سو ایران پہلے امریکہ کا پولیس مین تھا اس ریجن میں،
اب وہ اسرائیل کا پولیس مین بن کے کردار ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے. یہ بڑا چیلنجنگ ٹائم ہوگا ہمارے لیے. ضرور، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. اچھا، ویسے دفتر خارجہ نے آج میں نے ہی سوال کیا تھا یہ کہ جو امریکہ نے امیگرینٹ ویزاز جو ہیں پروسیس ان کا بند کیا پوری دنیا میں 75 ممالک ہیں، پاکستان کا نام ہے. ہم تو بڑی قربت اور دوستی کی نعرے لگاتے ہیں اور ہندوستان کے اوپر امریکہ تنقید کرتا ہے مودی صاحب کے اوپر، ہندوستان کا نام نہیں ہے. اچھا، اور یہ سمجھنے کی بھی بات ہے کہ دیکھیں امریکہ کی ہماری جو قیادت ہے اس کے ساتھ دوستی ہے اپنے مفادات کے تحت. امریکہ کی مودی سے جو دشمنی ہے وہ اپنے مفادات کے تحت ہے. امریکہ انڈیا کا دشمن نہیں ہے، یہ پالیسی اس کی واضح ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا اور ہم کلوزلی رابطے میں ہیں، لیکن ہمیں آپ کو پتہ ہے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ یہ وہ امیگرنٹ ویزا سسپینڈ ہوئے پروسیس جن کے جو ڈپینڈ کرتے تھے امریکی ویلفیئر سسٹم کے اوپر، وہاں امریکی حکومت سے پیسے لے کر کھاتے تھے. تو یہ دفتر خارجہ کا خیر ترجمان نے بتایا کہ ہم ان سے رابطے میں. شاہ جی میں ذرا اس پہ بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو ویزا کا ایک کل سے شور مچایا جا رہا ہے نا پاکستان کا، امریکہ نے یہ جو پالیسی ہے یہ آج کا نہیں ہے جو انہوں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے. اس سے کچھ ہفتے پہلے آپ کو یاد ہے صدر ٹرمپ نے ان ممالک کی ایک لسٹ شیئر کی تھی جو امریکی گورنمنٹ سے جو ویلفیئر کے نام کے اوپر یا جو سوشل سیکیورٹی کے نام کے اوپر یہ جو پیسے لیتے تھے. اب وہ جو ممالک تھے نا اس میں جو سب سے ٹاپ پہ تھا، جو سب سے زیادہ جس ملک کے شہری وہاں پہ امیگرینٹ ویزا کے اوپر امریکہ کی وہ سوشل بینیفٹس لیتے تھے، یعنی پیسے وہ امداد لیتے تھے امریکی حکومت سے، اس میں سب سے اوپر ہے بھوٹان. وہ 81% سے زیادہ جو ہے وہ ان کے جو شہری وہاں پہ رہ رہے تھے بھوٹان کے، وہ وہاں سے امریکی گورنمنٹ سے امداد لیتے تھے. پھر دوسرے نمبر پہ یمن ہے. یمن کے 75% جو ہے وہ لوگ وہاں پہ جو امیگرینٹ ہیں وہ امریکی حکومت سے امداد لے کے وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب امداد لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتے، وہ حکومتی امداد لے کے وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ امریکہ کے اوپر ٹوٹلی آپ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو کے پیراسائٹ ہو کے وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. تو تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ صومالیہ ہے، 71% تھا. چوتھے نمبر پہ جو ہے، چوتھا نہیں ہے لیکن ایک بڑی اس میں جو پرسنٹیج ہوتی ہے اس میں افغانستان جو ہے وہ 68% سے زائد جو لوگ ہیں ان کے وہاں پہ جو امریکہ میں اس ٹائم قیام پذیر ہیں وہ امریکی حکومت سے امداد لے کے وہاں پہ گزارا کر رہے ہیں. پاکستان کا نام کیوں آیا، بھارت کا کیوں نہیں آیا؟ اب پاکستانی جو شہری ہمارے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اوورسیز اور امریکہ میں رہنے والے سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے یہاں پہ پالیسیز کو بھی وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. ایون مجھے یقین ہے کہ انہی لوگوں میں سے بہت سارے ہوں گے جو اس ٹائم ویزا والے بین پہ بھی وہ کر رہے ہیں. 40% ہیں پاکستانی جو وہاں پہ امریکی امداد پہ گزارا کر کے وہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں. تو یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے نا وہ صرف ٹوٹلی جو ہے وہ امریکی مفادات کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ پیراسائٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. اتنی بڑی پرسنٹیج ان ممالک کی جو صرف امداد لے کے گزارا کر رہی ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے جو امریکہ کی طرف سے کیا گیا. اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کسی ملک کی دشمنی یا کسی ملک کی دوستی کا بنیاد کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا. یہ ٹوٹلی اپنے انہوں نے کیا ہے کہ مطلب بلینز آف ڈالرز کا ان کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں. یہ سارے ادھر جا کے کوئی کام نہیں کرتے، سوشل ویلفیئر کے اوپر یہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں. انڈیا کا کیوں نہیں آیا؟ انڈیا کی ایک بڑی مائنر سی منیمم سی تعداد ہے جو وہاں پہ یہ سوشل ویلفیئر کے اوپر گزارا کر رہی ہے. ورنہ انڈیا سب سے زیادہ وہاں پہ آئی ٹی سیکٹر میں ہو، دیگر جو سیکٹرز ہوں، سب سے زیادہ جو سکلڈ اور جو سب سے پڑھی لکھی ان کی جو ڈائسپورا ہے وہاں پہ بھارت کا ہے. ایون میرے لیے حیران کن جو سب سے زیادہ تھا نا اس لسٹ میں وہ چائنا کا ہے. 32% جو ہے وہ چائنیز وہاں پہ نیشنل وہ بھی امریکی امداد لے کے وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو صدر ٹرمپ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا یہ 75 ممالک کا، یہ وہ لوگ ہیں جو پیراسائٹ بنے ہوئے تھے وہاں پہ امریکی ایک اس کے اوپر معیشت کے اوپر اور امریکی جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس طرح کا کوئی ایسا فیصلہ تھا کہ جس کے اوپر کوئی بہت زیادہ امپیکٹ پڑنا ہے. یہ ان لوگوں پہ ہے جو آلریڈی وہاں پہ رہتے ہیں، امیگرینٹ ویزے کے اوپر ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، بس حکومت سے امداد لے کے وہ کرتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ کام کرتے بھی ہیں تو پھر بھی اس کے باوجود حکومت سے بھی امداد ساتھ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا. بالکل ٹھیک بات ہے. فخر حال میں یہی تھا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshop777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.